बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अभी एक दिन पहले आपने सुना और मैंने आपको बताया भी कि आर्मी चीफ़ ने कितनी अच्छी तकरीर की थी, कितनी ज़बरदस्त बातें की थी। सारी पॉलिटिकल पार्टी, कौमी यकजहती और सबका शुक्रिया अदा किया था। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे कौल और फ़ेल में तज़ाद हो, और वो तज़ाद एक मरतबा फिर नज़र आया। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कुछ कारकुनों ने एक रैली निकाली थी और महंगाई के खिलाफ थी। यानी महंगाई के खिलाफ निकलना, अगर अपोज़िशन महंगाई के खिलाफ नहीं निकलेगी या एहतजाज नहीं करेगी, तो फिर तो अपोज़िशन को कोई काम ही नहीं है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लोग जैसे ही बाहर आते हैं, तो इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज किए। इन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे इंडिया से कोई घुसपैठिए पाकिस्तान में आ गए हैं या बम लेकर कोई दहशतगर्द घूम रहे हैं। तहरीक-ए-इंसाफ़ का झंडा उठाना ऐसे ही है जैसे आपने खून लगी हुई तलवार उठा ली है पाकिस्तान में। और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट किस तरीके से हरकत में आती है, ये देखें आप। ये लाहौर में एक फ़िज़ा आलम नामी खातून है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की। इनके घर के मैं मनाज़िर देख रहा था रात गए। दिन को इन्होंने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। अब इतनी ज़्यादा महंगाई है पाकिस्तान में कि हमारे जो दोस्त फ़ौज के अंदर हैं, वो भी फ़ोन करके कहते हैं कि यार बहुत महंगाई हो गई है, तबाही फिर गई है। वो बेचारे भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हालाँकि उनको बहुत सारी मुराद, बहुत सारी चीज़ें उन्हें मिलती हैं। अच्छे खासे सफ़ेद पोश लोग, अमीर लोग, वो बेचारे अब बताते हैं कि हम महंगाई के हाथों तंग आ चुके हैं। लोगों की हालत पतली हो गई। जो लोग एक हाथ से दिया करते थे, वो अब लेने पर मजबूर। तो फ़िज़ा आलम के घर के अंदर छापा मारा और मर्द पुलिस एहलकारों ने चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, जैसा कि ये हमेशा करते हैं, क्योंकि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनकी बैक पर खड़ी है। जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो सपोर्ट करते हैं ऐसी चीज़ को। तो इनके घर पे छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया और मर्द एहलकार एक खातून कारकुन को उठाकर ले गए। सनम जावेद को अस्पताल में लाया गया। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई जेल में। मैं चंद दिन पहले भी आपको रिपोर्ट कर चुका हूँ, उनकी फैमिली बार-बार बता रही है कि सनम जावेद से बदला लिया जा रहा है। और जिस वक़्त सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था, उस वक़्त ये दावा भी किया गया था कि ये बड़े साहब के हुक्म पर हुआ है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। और बड़े साहब आप जानते हैं, ये वही बड़े साहब हैं जिनके बारे में अबसार आलम ने कहा कि मोहसिन नकवी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के पास जाता है और जाकर बताता है कि बड़े साहब का हुक्म है, तो फैसला आपने हमारे मुताबिक देना है। तो इसी तरह बड़े साहब आसिम मुनीर भी बोलते हैं। तो सनम जावेद के ऊपर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गुस्सा था, क्योंकि वो आसिम मुनीर साहब पे तनकीद करती थी। अब पता नहीं उसे क्या खिलाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसकी आँख में भी प्रॉब्लम है, उसके मैदे में भी प्रॉब्लम है और वो अच्छी-खासी थी, ठीक-ठाक बीमार होती चली जा रही है। और ये और भी बहुत सारे कैदियों के साथ हो रहा है। इस वक़्त जो है ना वो निज़ाम ज़ालिमाना हथकंडों पे उतर आया है और इसका सबसे बड़ा विक्टिम इमरान खान। इमरान खान की बहन उज़्मा खानम ने जो केस किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, अब वो अपील में चली गई हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और जो सूरत-ए-हाल है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने के लिए उज़्मा खानम सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर चुकी हैं और उन्होंने नवाज़ शरीफ की जो जेल में बीमारी है, उसकी मरियम नवाज़ और ज़ाती मुआलिज को मियाँ नवाज़ शरीफ से जेल में मुलाकात की इजाज़त और मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त और उस पर लाहौर हाई कोर्ट का जारी किया गया मुलाकातें कराने का ऑर्डर। मियाँ नवाज़ शरीफ को अदालती इजाज़त से लाहौर से लंदन रवानगी की खबर के अखबारी तराशे। इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी और वफाकी वज़रा की इस पाबंदी को जवाब पेश करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस समेत उन्होंने बहुत सारी तफसीलात पर मबनी दस्तावेजात इकट्ठी करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को माजी याद कराने की भरपूर कोशिश करते हुए इमरान खान को इलाज के लिए शिफा अस्पताल मुंतकिल करने, ज़ाती मुआलिजीन की रसाई और फैमिली से मुलाकात करने की इजाज़त देने की इस्तदा की है। देखिए, अदालत को गैरत दिलाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ नाम का आदमी जेल में था, उसको कितनी सहूलियात थी, कैसे उनके डॉक्टर जाते थे, फैमिली जाती थी, कैसे उन्हें अस्पताल के अंदर पूरा महल बनाकर दिया गया था। मुझे याद है मियाँ नवाज शरीफ को जब अस्पताल शिफ्ट किया गया तो आसपास के सारे कमरों में उनके खानदान के लोग थे, उनके करीबी लोग थे और पूरा खानदान वहां पे मौजूद रहता था, पूरा मेला लगा हुआ था। मियाँ साहब के लिए स्पेशल टाइलें बाथरूम की तब्दील की गई थी, ये मियाँ साहब पसंद नहीं फरमा रहे थे। तो बहुत सारे और भी इंतजाम किए गए थे, माजी में बता चुका हूँ, मेरे ख्याल में बार बार इसमें जाने का फायदा नहीं। लेकिन नवाज शरीफ को जिस लेवल की सहूलतकारी इस निज़ाम ने की थी, इमरान खान को बुनियादी हुकूक भी उनके नहीं दिए जा रहे। इसमें उज़्मा खानम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने सारी तफसीलात रख दी। अब क्या ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इंसाफ दे पाएगी? देख लेते हैं। ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। मुराद सईद बड़े लंबे अरसे के बाद मंजरे आम पर आए। मुराद सईद ने इंटरव्यू दिया शहजाद अकबर साहब को। इंटरव्यू वैसे सुनने वाला है, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप शहजाद अकबर साहब के चैनल पे जाकर मुराद सईद का इंटरव्यू ज़रूर सुनें। उसमें आपको बहुत सारी वो चीज़ें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले आइडिया नहीं था। मुराद सईद ने अभी भी, क्योंकि मेरी मुराद सईद से बात हुई थी और मुराद सईद के पास जो हकायक हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
جو مراد سعید نے ابھی بھی اپنے دل میں رکھی ہوئی، اور اس نے ان چیزوں سے پردہ نہیں اٹھایا۔ دیکھیں جتنا مرضی پاکستان تحریک انصاف کو مار پڑی ہے، ایک بات تو سب کو ماننی پڑے گی کہ انہوں نے بہت ساری ایسی چیزیں جو وہ کر سکتے تھے، کہہ سکتے تھے، انہوں نے وہ کہنے سے گریز کی، اور اس لیے نہیں کہ وہ ڈرتے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی ٹکر لی ہوئی ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں نے پاکستان کی عزت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں پہ خاموشی، عمران خان صاحب بھی خاموش رہے، مراد سعید جو ہے ان لوگوں میں سے ایک ہے، اور بھی پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ۔ ابھی مراد سعید نے بہت ساری باتیں نہیں بتائیں، لیکن جو بتایا وہ تلخ حقائق ہے جو پاکستان کے اندر ہوا، کہ کیسے پاکستان میں لندن پلان کے ذریعے سے ایک ملٹری جنرل اور پولیٹیکل پارٹی کے بیچ میں معاہدہ ہوتا ہے، پھر کیسے امریکہ کو بیچ میں لایا جاتا ہے، پھر کس طریقے سے پاکستان میں دہشت گردی کو بائی ڈیزائن لایا گیا، اور کن حالات کا سامنا عمران خان نے اور مراد سعید نے، اور اب عمران خان کو خاموش رکھنے یا خاموش کروانے کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، افغان پالیسی پاکستان نے کیوں بدلی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے کے تحت بورڈ آف پیس میں پاکستانی شامل ہو گئے۔ یہ آپ انٹرویو سنیں، آپ کو بہت سارا کچھ اس انٹرویو کے اندر ملے گا۔ ناظرین، اب پاکستان کے اندر جو نا باتیں بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، بہت بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا۔ حقیقت کیا ہے؟ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا اور اس میں وہ حقیقت جو ہے وہ سب سے آسان الفاظ میں نظر آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کتنی بڑھانی ہے، یہ فیصلہ تو IMF کرتا ہے، روس اور ایران سے سستا تیل لینا یا نہیں لینا اس کا فیصلہ امریکہ کرتا ہے، اور دنیا کے فیصلے ہم کرتے ہیں۔ یعنی ہم بیوقوف ہیں، یہ عوام جو ہے یہ روٹی کو چوچی کہتے ہیں کہ تم کہو گے جناب ہماری بڑی عزت بڑھ رہی ہے، ہر جگہ پہ ہمارا وزیر اعظم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارتا ہے، ہمارا آرمی چیف جو ہے وہ بریف کیس لے کے ڈونلڈ ٹرمپ کی خوشامد کرنے پہنچ جاتا ہے۔ یار یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا، یہ ملک اس طرح تو نہیں چلتے، اور پھر آپ کہتے ہیں بڑی عزت مل رہی ہے۔ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ جیسا آدمی تعریف پہ تعریف کرتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کو آپ سے کام پڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ آپ نے قوم کے لیے کچھ ٹکا کمایا یا کچھ سرمایہ کاری پاکستان میں لے کر آئے؟ قرضے پاکستان کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں سب سے بڑی کامیابی کی خبر پتہ کیا آتی ہے پاکستان میں؟ کہ جناب پاکستان کو قرضے کی ایک اور قسط مل گئی، یہ ہے جناب سب سے بڑی کامیابی۔ پھر یہ سارے ٹاؤٹ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارک ہو جی قرضہ مل گیا، بہت بڑی معاشی کامیابی ہو گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں IMF سے بات کرنے کے اوپر پورے پورے آرٹیکل چھاپ دیے جاتے تھے، پروگرام ہو جاتے تھے کہ آپ گئے کیوں، آپ ملے کیوں، یہاں پہ قرضے کی قسط لینے کے اوپر یہ مبارکبادیں دیتے ہیں۔ یہ ان کا اترتا ہوا نقاب پوری قوم نے دیکھا، اور اب ابھی آپ اور دیکھیں گے، یہ 28ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے۔ بلاول نے جس بروٹ میجورٹی کا لفظ استعمال کیا تھا نا، میں حیران ہو گیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی روح قبر کے اندر تڑپ گئی ہوگی جو بلاول نے کیا تھا۔ ڈنڈے والی جمہوریت اور بروٹ میجورٹی، یہ بلاول نے الفاظ استعمال کیے۔ جس بروٹ میجورٹی کے ساتھ، ظالمانہ میجورٹی کے ساتھ، طاقت کے استعمال کے ساتھ بلاول نے آئینی ترمیم پاس کروائی تھی 26ویں اور 27ویں، آج وہی بلاول پھنسا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ میں رگڑا لگایا جا رہا ہے، نیب کے ذریعے سے چرے تیز کر دیے گئے ہیں، یہ بھی کرپشن پکڑ لیں گے، وہ بھی کرپشن پکڑ لیں گے، ان کو بار بار دھمکایا جا رہا ہے۔ اس میں نا ایک بڑی زبردست سہیل رشید صاحب نے خبر دی ہے، اور یہ اس میں 4-5 خبریں ایک ساتھ ہیں ان کی ایک ہی خبر میں، کہ کس طریقے سے اب سندھ کے اندر بند فائلیں کھولی جا رہی ہیں، کس طریقے سے نیب کو دوبارہ متحرک کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے پیپلز پارٹی اور ان کے لوگوں کے ارد گرد شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ بلاول کو اور آصف زرداری کو 28ویں آئینی ترمیم بھی اچھے بچوں کی طرح پاس کروانی پڑے گی، چاہے وہ یہ مانے یا نہ مانے، کیونکہ بروٹ میجورٹی، یہ بلاول نے خود کہا تھا، تو ذرا اس کا مزہ بھی یہ چکھیں گے۔ انہیں وہ سارا کچھ کرنا پڑے گا جو جمہوریت کی نفی ہے، انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑے گا جس سے پاکستان میں سیاستدان کمزور ہوں گے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ اب کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صدر پاکستان بن جائے گا، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کوئی آئینی ترمیم کر کے صدر پاکستان بن جائے۔ کچھ بھی بن جائے، یہ ملک نہیں چلنا۔ صدر پاکستان بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، آرمی چیف کے اوپر بھی کوئی عہدے لے لیں، وہ بھی بن جائے، کچھ بھی بن جائے، خدا نہیں بن سکتا، رب نہیں بن سکتا، یہ نظام نہیں چل سکتا۔ آپ الٹے لٹک جائیں، آپ کو عمران خان سے معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو عمران خان کے ساتھ جا کر بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی، کوئی رستہ آپ کو نکالنا پڑے گا۔ یہ نظام نہیں چلے گا، پاکستانی بگڑ گئے، پاکستانی نہیں بات مان رہے۔ ناظرین، اب انٹرنیشنل خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے ایرانی تجاویز مسترد کی ہیں، اس کے بعد انہوں نے بات کی نیتن یاہو سے، اور تب سے لے کر اب تک جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر حملے بہت تیز کر دیے۔ جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں لبنان پہ، ان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں امدادی کارکنوں سمیت 51 لبنانی افراد جو ہے لبنان میں شہید ہو گئے، اور لگاتار یہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ ایران کی ایک شرط تھی کہ لبنان کے اندر جنگ بندی کی جائے، لیکن جب بھی ایران کی تجاویز مسترد ہوتی ہیں تو اسرائیل لبنان پہ بمباری جو ہے اس کو تیز کر دیتا۔ اب اس وقت لبنان پہ شدید بمباری کر رہا ہے اسرائیل، اور وہاں پہ لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ایران نے بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو کچھ کہا اس کے اوپر اپنا رد عمل دے دیا۔ ایک تو ایران نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، یعنی ایرانی سرکاری میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ ایران کے جواب پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو رد عمل دیا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ایران میں منصوبے امریکی صدر کو خوش کرنے کے لیے نہیں بنائے جاتے،
ٹرمپ ایران کے جواب سے اگر خوش نہیں ہے تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے۔ ایرانی سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی تجاویز ٹرمپ کے حد سے زیادہ مطالبوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے مترادف تھی۔ ایرانی تجاویز میں امریکہ کو جنگی نقصانات کے معاوضے کی ادائیگی اور ابنائے ہرمز پر ایران کی خود مختاری پر زور دیا گیا۔ دیکھیں اس میں نا ایک ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں اسماعیل بقائی، انہوں نے جو بیان دیا ہے نا اس میں کافی کلیئرٹی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے مطالبات بڑے معقول اور ذمہ دارانہ مطالبات ہیں، جبکہ انہوں نے امریکہ پر یک طرفہ اور غیر مقبول موقف تھوپنے کا الزام عائد کیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کا مطالبہ ایرانی جہازوں کے خلاف بحری قزاقی کا خاتمہ، یعنی وہ جو ناکہ بندی امریکہ نے کی ہے وہ ختم کی جائے، جسے وہ سمندری ناکہ بندی کہتے ہیں۔ ایرانی عوام کے غیر ملکی بینکوں میں منجمد اثاثوں کی بحالی کا مطالبہ ایران نے کیا کہ جناب جتنے دنیا کے اندر بینکوں میں ہمارے پیسے آپ نے منجمد کر رکھے ہیں اربوں ڈالر، وہ ہمیں ریلیز کیے جائیں، ہم اپنی عوام کے لیے وہ پیسہ خرچ کریں۔ آپ نے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت کی تجویز ایران نے ساتھ میں دی تھی اور لبنان سمیت پورے خطے میں امن کے قیام کا مطالبہ کیا۔ کیا یہ مطالبات ناجائز ہیں؟ اچھا، اس میں جو آپ نے ہرمز والا ایران کا مطالبہ ہے نا کہ ایک محفوظ آمد و رفت، اس میں ایران کے پاس کلیدی کردار ہے۔ یعنی ایران یہ کہتا ہے کہ آپ نے ہرمز میں محفوظ آمد و رفت تبھی ہوگی جب ایران خود اس عمل کی نگرانی کرے گا اور اس کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہوگا اور ایران کو اس کا بل ادا کیا۔ تو آپ نے ہرمز کے اوپر جو کنٹرول ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اب ایران نہیں چھوڑنا چاہتا۔ ناظرین، اسی بیچ میں ایران میں ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے 7 بڑے خوفناک جاسوس ایران نے گرفتار کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شخص کو وہاں مار بھی دیا گیا ہے، وہاں انکاؤنٹر ہوا، اس میں وہ آدمی مارا گیا، اور ایک شخص کو سزائے موت بھی ایران میں سنا دی گئی ہے۔ ایران میں اسرائیلی جاسوسی کا نیٹ ورک بڑا شاندار بنایا تھا موساد نے، کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، بہت سارے وسائل ہیں، پھر وہ دنیا کے اندر فیسیلیٹیٹ بھی کرتے ہیں ایسے لوگوں کو، ان کی فیملیز کو، اور وہ ایسے کمزور لوگوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں مختلف محکموں میں، مختلف جگہ پہ، جو کام کر سکیں انٹیلیجنس کے لیے۔ یعنی خفیہ معلومات موساد کو نہ صرف فراہم کرتے ہیں بلکہ وہ بہت سارے دیگر کام بھی کرتے ہیں۔ ایران کی وزارت انٹیلیجنس نے اعلان کیا کہ اس نے 6 صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 2 ایسے سیل ختم کیے ہیں جو اسرائیلی خفیہ ادارے موساد کے لیے کام کر رہے تھے۔ کارروائیوں کے دوران 7 افراد گرفتار کیے گئے، جبکہ مسلح جھڑپ میں 1 شخص ہلاک ہو گیا۔ مغربی آذربائیجان میں 4 افراد پر مشتمل ایک سیل صوبے کے مختلف علاقوں اور تہران میں حساس مراکز اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنانے کے ساتھ ساتھ دارالحکومت میں ایک قتل کی تیاری کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ کون کون سی جگہ پہ کس کس طریقے سے انہوں نے ایک بندہ گرفتار کیا، انہوں نے بتایا کس طرح کے ان کے پاس سے ہتھیار ملے، کس طرح کا گولہ بارود ملا، پھر ان کے پاس سے بہت چھوٹے سائز کے ڈرونز بھی ملے جنہیں یہ جاسوسی کے لیے استعمال کرتے تھے، پھر مواصلاتی آلات اس طرح کے ملے جن سے یہ رابطے میں رہتے تھے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ، اور بلٹ پروف جیکٹیں بھی ان کے ساتھ ملی، اور بہت ساری اور چیزیں۔ تو ایک جاسوسی کا پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے ایران میں، اور اب ایرانی انٹیلیجنس جو ہے وہ ایک ایک کر کے ان جاسوسوں کو پکڑ رہی ہے۔ یہ جاسوس بہت بڑا اثاثہ تھے موساد کے، کیونکہ اسرائیلی انٹیلیجنس اتنی تگڑی تھی ایران میں، جس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے نہ صرف ایرانی سائنسدانوں کو قتل کیا، ان کی لیڈرشپ کو قتل کیا، چھوٹی چھوٹی معلومات ان تک پہنچ جاتی تھی۔ ناظرین، ایک ڈیولپمنٹ اور ہے جو بہت عجیب ڈیولپمنٹ ہے اور امریکہ کے لیے بہت پریشان کن ہے۔ گزشتہ چند دنوں سے ہم یہ خبریں پڑھ رہے ہیں اور یہ لگاتار رپورٹ ہو رہا ہے کہ امریکی ایئر فورس کے طیارے خلیجی ممالک کے اوپر جب پرواز کرتے ہیں، خاص طور پہ وہ آبنۂ ہرمز کے نزدیک جب جاتے ہیں یا سمندری پانیوں کے نزدیک، جو ایران کے جب وہ نزدیک جاتے ہیں تو اکثر طیارے 7700 کا ہنگامی پیغام بھجواتے ہیں۔ یہ 7700 کیا ہے؟ امریکن ایئر فورس کے طیارے جب مشکل میں آ جاتے ہیں، جب ان کو کوئی جیمرز پڑ جاتے ہیں یا ان کا کمیونیکیشن کا یا دیگر سسٹم پوری طرح سے کام نہیں کر رہا ہوتا، یا انہیں لگتا ہے کہ کوئی خرابی ہو گئی ہے، تو وہ 7700 کا ایک پیغام فوری طور پہ بھجواتے ہیں۔ اب امریکہ کے پاس شاندار ایئر فورس ہے، بڑے اچھے طیارے ہیں، جدید سسٹم ہے ان کا، لیکن یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یہ گزشتہ چند دنوں سے لگاتار ہو رہا ہے، کبھی 2 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی 4 طیاروں کے ساتھ ہوتا ہے، کبھی پھر کسی طیارے کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک مرتبہ پھر گزشتہ رات دوبارہ سے امریکی ایئر فورس کے طیارے نے 7700 کا ایمرجنسی کوڈ بھیجا اور فوری طور پہ ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ ایسے کچھ طیارے ماضی میں سعودی عرب میں لینڈ ہوئے، کویت میں بھی لینڈ ہوا سنا، اور قطر میں بھی لینڈ ہوئے، ابھی یہ یو اے ای کے اندر ایک طیارہ لینڈ ہوا ہے۔ ایسے کون سے جیمرز اس خطے میں آگے ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے؟ لیکن اس سے پہلے جب امریکن فورسز آئی تھی اور انہوں نے بہت شدید بمباری کی تھی ایران پہ، تو تب طیاروں کی جانب سے اس قسم کا شکوہ نہیں کیا گیا تھا اور اس قسم کے کوڈز بھیجے جانے کی اطلاع نہیں تھی۔ اب لگاتار جب سے ایک امریکی طیارہ ایران میں گرا، پائلٹ والا معاملہ ہوا، اس کے بعد سے لے کر ایک دم صورتحال بدل گئی ہے۔ اب ایران کی جو فضا ہے وہ امریکی ایئر فورس کے طیاروں کے لیے ویسی نہیں ہے جیسی ماضی میں تھی۔ یہ کون سے جیمرز ہیں؟ لیکن جب انڈین پائلٹس پاکستان پہ اٹیک کرتے ہیں
تو انہیں بھی اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ انڈین ایئر فورس کے اندر اس بات کی بڑی ڈسکشن ہے کہ وہ پاکستانیوں میں مارتے کیسے ہیں۔ وہ پاکستانی تو دھوکے مارتے ہیں، ان کو 2019 میں مارا، اس کے بعد 2025 میں پھر مارا، اور جب بھی انڈینز نے اس طرف کا رخ کیا تو انہیں بڑے شدید قسم کے جیمرز کا اور چیزوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تو چائنا کے پاس بھی بڑی شاندار ٹیکنالوجی ہے، میں کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہتا، لیکن امریکنز کو ایک نئی صورتحال کا سامنا ہے، اور اسرائیل کو بھی ہے۔ اسرائیلی جو آرمی چیف ہے، چیف آف سٹاف ایال زمیر، اس نے یہ سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہمیں فوری طور پہ ہزاروں فوجیوں کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ جس قسم کی لڑائیاں اسرائیل نے اس وقت چھیڑ دی ہیں، ان لڑائیوں میں پرفارم کرنے کے لیے اور سروائیو کرنے کے لیے اسرائیل کو مزید ہزاروں فوجیوں کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اپنی ڈیمانڈ ڈال دی۔ اور یہ بات ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کی ہے کہ مجھے مزید فوجی چاہیے ورنہ سسٹم کولیپس ہو۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ بین الاقوامی سطح پہ کچھ اچھی خبریں بھی ہیں ہمارے پاس، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، لیکن سب سے پہلے پاکستان کے اندر کی صورتحال۔ کل عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات کا دن تھا۔ اب تو کئی مہینے گزر گئے کہ عمران خان صاحب کی ملاقات ان کی فیملی سے نہیں کروائی جا رہی، اور کم سے کم کوشش کی جا رہی ہے کہ ان لوگوں سے تو بالکل نہ ملوایا جائے جو لوگ باہر آ کر سچ بول دیتے ہیں، یا جو لوگ باہر آ کر بتا دیتے ہیں کہ عمران خان نے جیل کے اندر کیا کہا۔ دیکھیں، کئی لوگ ایسا ہے کہ سامنے آ کر نہیں بول پاتے، لیکن وہ کم سے کم ٹیلی فون کر کے میڈیا کے لوگوں کو، عمران خان کے سوشل میڈیا کو یا ان کی فیملی کو وہ حقائق انہیں بتا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں پر بھی مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی ہے، بلکہ اب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں۔ عمران خان کی بہنیں گئی تھیں ملاقات کرنے کے لیے، ایک مرتبہ پھر ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں کروائی گئی۔ اب یہ عاصم منیر صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے اندر کوئی مجھے کہے نا عدالت ہے، سپرنٹینڈنٹ ہے، نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، یہ سارے کچھ نہیں بیچتے، ان کا یہ فیصلہ نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنا اختیار ہے، نہ ان کے پاس اتنی طاقت ہے۔ یہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا فیصلہ ہے، اور وہ عمران خان صاحب سے کسی صورت بھی ملاقات نہیں ہونے دے رہے کسی کی بھی۔ عمران خان صاحب نے خود کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا جیل میں یا میری اہلیہ کو کچھ ہو گیا جیل میں تو بدلہ عاصم منیر سے لینا، یعنی آپ نے ان کو پوچھنا، وہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ عمران خان صاحب ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ تو ایک مایوسی بھی ہے پاکستان تحریک انصاف میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیوں نہیں نکلتے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے بلایا سب کو، لیکن لوگ پہنچے نہیں، بہت تھوڑے لوگ پہنچے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عام پبلک کو انہوں نے یہ دعوت نہیں دی تھی، انہوں نے یہ عمران خان کی پارٹی کے عہدیداروں کو اور پارلیمنٹیرینز کو دعوت دی تھی، جن کی اکثریت وہاں پہ نہیں پہنچی، جس کی وجہ سے کچھ مایوسی بھی تھی عمران خان صاحب کی بہنوں میں۔ انہوں نے بلکہ وکلا کے معاملے میں کافی سخت رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا یہ وکلا اور ساری جو بار ایسوسی ایشنز ہیں یہ بیٹھ کر کیا کر رہی ہیں، یہ سہولت کاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ عوام نہیں بھولے گی، جو ان چوروں کا، ان غداروں کا، ان ظالموں کا ساتھ دے رہا ہے، عوام انہیں نہیں بھولے گی۔ اور وہ کہنا بیچاری چاہتی ہیں بہت کچھ عمران خان کی بہنیں، لیکن پولیٹیکلی آپ کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر ایک دم الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر مزید ڈیوائیڈ پیدا ہو، یا پاکستانی عوام عمران خان صاحب کی پارٹی کے اوپر زیادہ تنقید کریں۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ پارٹی کو جس طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا وہ اس طرح کھڑے نہیں ہوئے، اور اس کے پیچھے ایک ریزن یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑنے کے لیے ٹرینڈ ہوتی ہیں، کوئی ٹرینڈ فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کی تیاری نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سارا کچھ ہی داؤ پہ لگا لیا۔ آج سے پہلے اتنا کھل کر کبھی پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اپنی بندوق کے ساتھ میدان میں نہیں آئی جتنا کھل کر اس مرتبہ وہ میدان میں آئے۔ ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو سنا، انہوں نے کیا کچھ نہیں کہہ دیا، عمران خان کو ذہنی مریض تک کہہ دیا، ٹولہ کہہ دیا، انتشاری کہہ دیا، پتہ نہیں کیا کچھ وہ کہتے رہے، لیکن پبلک نے ان کی بات ایک کان سے سنی اور دوسرے کان سے نکال دی، بلکہ پبلک نے سنی نہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں نا، آئی ایس پی آر کو جتنا پہلے سنا جاتا تھا، اب اگر آپ ان کے ویوز دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر ہیں اس کے مقابلے میں جو پہلے ان کے ویوز ہوتے تھے۔ یہ لڑائی جو ہے نا، یہ اقتدار کی لڑائی نہیں ہے، یہ اصول کی لڑائی ہونی چاہیے۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا مار کھانے کا ٹائم ہے، تو انہیں مار بھی کھانی چاہیے، اور ڈٹ کر مار کھانی چاہیے، عزت کے ساتھ سر اٹھا کر مار کھانی چاہیے۔ ایک وقت آئے گا جب وہ اس بات پہ فخر کریں گے کہ انہوں نے مقابلہ کیا تھا، اور جو لوگ آج مقابلہ نہیں کریں گے وہ مایوس ہوں گے کہ ہم نے اس وقت مقابلہ کیوں نہیں کیا تھا۔ تھوڑی سی ہم اگر گرفتاری کر لیتے یا تھوڑی سی مار کھا لیتے تو کوئی فرق تو نہیں پڑنا تھا، ہمارا قد بڑا ہو جاتا، ہم بھی اس میں حصہ ڈال لیتے۔ ایک وقت آئے گا، میں آپ کو آج بتا رہا ہوں، یہ وقت آئے گا، کئی لوگ جھوٹی کہانیاں بھی اس وقت سنایا کریں گے۔ مراد سعید جو خود بڑے مشکل حالات میں گزر رہے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور یہ بڑا تفصیلی ٹویٹ ہے، ساری کہانی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پی ٹی آئی ایکچولی عمران خان کے ساتھ کر کیا رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی، قید تنہائی میں ڈالنے سے پہلے وکلا، اراکین اسمبلی اور پارٹی قیادت کے لیے احکامات تھے، یہ عمران خان صاحب کی جانب سے، کہ عدالتوں کے باہر دھرنا دیں جب تک انصاف نہیں ملتا۔ ان سب کو جھنجھوڑ کر یاد کرا چکا ہوں۔ وکلا کے نام بھی سخت پیغام تھا، اور کیوں نہ ہوتا، پارٹی عہدوں سے لے کر اسمبلی ٹکٹ اور بار الیکشن تک
عمران خان کے نام پر لڑے جاتے ہیں، لیکن خان صاحب کے احکامات کے باوجود عدالت کے باہر مستقل بما اراکین اسمبلی دھرنا نہیں دیا جا سکتا۔ پہلے بارش تھی، پھر رمضان آ گیا، اب گرمی آ گئی ہے۔ خان صاحب کی بیماری، ڈرون حملے، آپریشن، بدلتے ہوئے بین الاقوامی حالات، پیٹرول کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے، بے جا لگنے والے ٹیکسز، مہنگائی کے تناظر میں تحریک چلانے کی صلاح دی۔ صرف صوبہ نہیں، ملک بند کرنے کا بھی پلان بنا۔ عمران خان کی صحت کے معاملے پر متحرک ہونے کی درخواست بھی کی۔ ایوانوں سے استعفے کے ذریعے حکومت سے لیجیٹمیسی واپس لینے کے لیے سب سے پہلے اپنے استعفے کی پیشکش بھی کی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی اسیری کا ذمہ دار ان میں سے کوئی فرد نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر برسر پیکار عاصم منیر، قانونی اور غیر قانونی طور پر اس کے ماتحت آنے والے ادارے اور اس کے اشاروں پر ناچنے والی سیاسی قوتیں۔ مگر کیا عمران خان اپنی ذات کے لیے قید میں ہے؟ کیا اس کی رہائی کے لیے اپنی پوری قوت سے کوشش کرنا بھی کسی کا فرض نہیں ہے؟ قیادت سے لے کر قوم تک کسی کا بھی نہیں ہے؟ اچھا، یہ بار بار مراد سعید ایکچولی بتا رہے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات کی، جو چیزیں طے ہوئیں، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں ایسی کی کہ سیاسی کمیٹی خود کو محب وطن ثابت کرنے کے لیے ایمرجنسی اجلاس بلا سکتی ہے، تنظیمی عہدوں کے لیے نئے نئے نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے، صوبائی حکومت فارم 47 وزیر اعظم اور صدر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے، کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کر سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان صاحب کا سوال ہوتا ہے تو سیاسی کمیٹی کا جواب ہوتا ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان اس کا جواب دے گی۔ پھر ان کا جواب ہوتا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کہتی ہے فیملی جواب دے گی، اور پھر وزیر اعلیٰ پہ بات آ جاتی ہے۔ تو یہ سلیم اللہ کلیم اللہ کلیم اللہ سلیم اللہ ہی چل رہا ہے، یہ مراد سعید نے کہا۔ تو جب سارے فیصلے اپنے طور پر کیے جا سکتے ہیں تو تحریک کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ میں اس لیے کہ عمران خان کی ہدایات درکار ہے، اور جہاں عمران خان کی ہدایات میسر ہیں وہاں کئی ہیلے اور بہانے بنائے جاتے ہیں بے شمار قسم کے۔ مان لیتے ہیں کہ منزل ایک ہے لیکن طریقہ کار مختلف ہے، تو ایک دن کے نوٹس پر آپ سب ایک چھت کے نیچے بیٹھ جائیں، آئیں سارے بیٹھیں، لائیو اجلاس کریں، انہوں نے یہ کہا، اور سارے مل کر جو ہے وہ فارمولا ڈسکس کریں اور دیکھیں قوم خود اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا بھی احتساب کر لے گی جو لوگ 2 نمبری کریں گے۔ تو اب مراد سعید نے نا بڑے گلے شکوے کیے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں کی ہیں، 4 سال ہو گئے عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا۔ تو یہاں تک مراد سعید نے کہا کہ جب میں نے بات چیت کی، میں نے آواز اٹھائی تو یہ کہا گیا کہ مراد سعید تو پاگل ہو گیا ہے۔ پھر مجھے صوبائی حکومت نے اور وفاقی حکومت نے یہ پیغام دیا کہ جناب آپ irreversible نقصان پہنچا رہے ہیں تحریک کو۔ تو مراد سعید نے کہا کہ میں اتنا کہوں گا کہ اللہ آپ کو مزید آسانیاں دے، لیکن ہمارے مقصد، ہماری جدوجہد اور ہماری زندگیوں کی قیمت پر نہیں، بالکل بھی نہیں، کوئی فیصلہ کیجئے۔ یہ مراد سعید نے اپیل کی اپنی پارٹی سے۔ دیکھیں، میں آپ کو سچ بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں لڑائی لڑنے کے قابل ہی نہیں، یعنی یہ اتنی خوفناک لڑائی ہے، پولیٹیکل پارٹیوں سے لڑائی ہو سکتی ہے لیکن فوج کے ساتھ کون لڑے؟ فوج کے ساتھ نہیں، ایکچولی تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ لڑائی ہے۔ فوج میں بھی زیادہ تر لوگ عمران خان کو پسند ہی کرتے ہیں، لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ فوج کو استعمال کر لیتی ہے نا بطور اپنی طاقت کے، بطور اپنے بازو کے۔ اب یہ پولیٹیکل پارٹی وہ نہیں کر سکتی جو فوج کر سکتی ہے، لیکن جو پولیٹیکل پارٹی کر سکتی ہے وہ کوئی بھی فوج نہیں کر سکتی۔ یہ بات پولیٹیکل پارٹی کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور وہ پالیٹکس بھی نہیں کر پا رہے، اپوزیشن بھی نہیں کر پا رہے۔ یہ ان کا پرابلم ہے، وہ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ دیکھیں، یہ مار کھانے کا ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو انہیں عزت کے ساتھ مار کھانی چاہیے۔ وقت بدل جائے گا، یہ ہمیشہ ایسا نہیں رہے گا، یہ وقت بدلے گا اور کسی اور طرح کا وقت آ جائے گا۔ عمران خان مار کھا رہا ہے وہ اس لیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کی سیاست سے دھکیل کے باہر نکالنا چاہیے، اور اگر یہ کام ہو گیا، چاہے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کرے، یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی خدمت ہوگی۔ بہرحال علیمہ خانم نے کہا کہ اگلے ہفتے کے لیے کوئی وعدہ ان سے کیا گیا ہے کہ سہیل آفریدی اپنی پوری جماعت کے ساتھ، یعنی وہاں پہ 92 ایم پی ایز ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اپنے سارے ایم پی ایز لے کر اور میں خود بھی بہنوں کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر آؤں گا اور دباؤ ڈالیں گے کہ عمران خان صاحب سے ان کی بہنوں کی ملاقات کروائی جا سکے، پھر وہاں پہ وہ دھرنا دیں گے۔ پنجاب والے ایم پی ایز بھی اگر آ جائیں، دیکھیں اگر پارلیمنٹیرین وہاں پہ آتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں، شدید ترین بین الاقوامی خبر بنتی ہے، وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، چاہے ان پہ تشدد ہو، ان کو گرفتار کیا جائے، اتنی بڑی تعداد میں جب وہ وہاں پہ ہوں گے تو عالمی سطح کی خبر بنے گی اور پریشر بڑھے گا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کہ کوئی ملاقات کروائی جائے، اور پھر ممکن ہے کہ اس دن نہ ہو تو اس کے بعد ملاقات ہو جائے، تو یہ بڑا پریشر بن سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستان سے ایک خبر اور ہے، لیکن اس خبر سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو صوبائی حکومت بنی ہے نا، سہیل آفریدی ان کی کیبنٹ، یہ مراد سعید صاحب کی مرضی سے بنی، یعنی مراد سعید کے اپنے لوگ ہیں، یہ ان کے بہت تعلق والے لوگ ہیں، لیکن مراد سعید نے اب انہی سے گلہ شکوہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ اس رستے پر کم سے کم نہیں ہے جس رستے پر مراد سعید ہے، یہ بظاہر دکھائی دے رہا ہے مراد سعید کے گلے اور شکوے سے۔ بہرحال کور کمانڈر کانفرنس ہوئی پاکستان میں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، جب بھی ہوتی ہے اس میں سے خبر نکلتی ہے کہ اب کس طرف کو معاملات جا رہے ہیں۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کا جو اعلامیہ آیا آئی ایس پی آر کی جانب سے، میں نے اس کو 2 مرتبہ پڑھا اور مجھے کافی دکھ ہوا کہ اس میں بھارت نے جو پاکستان کا پانی روکا اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ انہیں بتایا جانا چاہیے، اور یہ بات جو ہے وہ اعلامیے میں بھی ہونی چاہیے تھی، اور بھارت کو واضح پیغام کور کمانڈر کانفرنس میں سے جانا چاہیے تھا۔
اکثر پاکستانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، افغانیوں کو پیغام دے دیا جاتا ہے، بھارتیوں کو بھی مارکہ حق کے بارے میں پیغام دیا گیا، لیکن جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا ہوا اپنے ڈیم بھر رہا ہے، اور یہ پاکستان کے حصے کا پانی ہے، یہ بھارت کا نہیں ہے۔ تو کور کمانڈر کانفرنس کے اعلامیے کے اندر بھارت کی جانب سے پانی روکے جانے کی نہ صرف مذمت ہونی چاہیے تھی، بلکہ فی الفور پانی کھولنے کا مطالبہ ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ پاکستان کی حکومت کو ایک بڑا سخت موقف لینا چاہیے۔ یہ پونے 4 سال جو ہے نا، یہ ناکامی کی ایک داستان ہے۔ پالش کے علاوہ انہوں نے ہر شعبے کے اندر بدترین کارکردگی دکھائی ہے۔ پہلے یہ کہتے تھے یہ سی پیک گیم چینجر ہے، بڑا لمبا عرصہ انہوں نے قوم کو 20 سال انہوں نے سی پیک کا چونا بیچا، انہوں نے کہا جی گیم چینجر گیم چینجر گیم چینجر، اور گیم چینجر تو نہیں ہوا، اس کا پیسہ لے کر کھا گئے۔ ایسے منصوبوں میں لگا دیا جو اب ہم پورے ہی نہیں کر پا رہے۔ کوئی ٹرین لے کے آ گیا اورنج، اب اس کا ہر مہینے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کوئی جنگلہ بس لے کے آ گیا، اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ کوئی لے کر آ گیا جناب کوئلے کا پاور پلانٹ لگائیں گے، اس نے آلودگی کر کے بیڑا غرق کر دیا سارے ماحول کا۔ کوئی کمیشنیں کھا گیا، انہوں نے وہ تباہیاں پھیری، ایسے پروجیکٹ لے کر آئے جو بالکل کمائی کر کے نہیں دے رہے تھے۔ تو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے جو چائنا سے پیسہ ملا اس کو اللہ تللوں میں انہوں نے زیادہ تر اڑا دیا۔ اب جناب پہلے کہتے تھے سی پیک گیم چینجر ہے، جب اس کو تباہ و برباد کر دیا تو اب کہہ رہے ہیں جی مائنز اینڈ منرلز کا جو بل آ رہا ہے نا، یہ گیم چینجر ہے۔ یعنی اب ہم پاکستان کے جتنے معدنیات ہیں، معدنی ذخائر ہیں، وہ بیچیں گے، ہمارے لیے یہ گیم چینجر ہے۔ حد ہو گئی ویسے ان کی بھی۔ پاکستان کے پاس وینزویلا سے زیادہ تو معدنیات نہیں ہے نا، ہمارے پاس زیادہ ذخائر ان سے زیادہ تو نہیں ہے نا، ان کی تو گیم چینج نہیں ہوئی، تو ہماری معدنیات سے گیم کیسے چینج ہو جائے گی؟ گیم چینج پتہ کیسے ہوئے گی؟ گیم چینجر بیٹھا ہوا ہے ڈیالہ جیل میں، اس کو باہر نکالو۔ جو نظریہ اس وقت اس نے اپنایا ہوا ہے نا، وہ نظریہ ہے پاکستان کا گیم چینجر، کہ سارے ادارے اپنا اپنا کام کریں، آئین کی سربلندی ہو، آزادی اظہار رائے ہو، پاکستان میں عدلیہ آزاد ہو، پاکستان میں پارلیمان کی جو ہے وہ بالادستی ہو، پاکستان میں انسانی حقوق کا احترام کیا جائے، رول آف لا ہونا چاہیے۔ یہ ہے گیم چینجر۔ نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے سی پیک سے، نہ یہ گیم چینجر ہونا ہے معدنیات سے۔ ابھی کوئی وہ وزیر دفاع کہہ رہے تھے کہ جناب گیم چینجر ایک اور بھی انہوں نے بتانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم اپنے طیارے بیچیں گے، جو جیٹ طیارے چائنا کے ساتھ مل کے ہم بنا رہے ہیں نا، فائٹر جیٹ، اب ہم وہ بیچیں گے دنیا کو۔ وہ سعودی عرب کے ساتھ بھی یہ خبر آئی ہے۔ ویسے یہ خبر اگر ہو جاتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، سعودی عرب کو ہم نے بہت پیسہ دینا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم طیاروں کے ساتھ یہ پیسے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ سعودی عرب کے امریکہ کے ساتھ بڑے شاندار تعلقات ہیں، سعودی عرب اور امریکہ ایسے ہیں، وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، محمد بن سلمان کے۔ تو کیا امریکہ یہ برداشت کرے گا کہ محمد بن سلمان امریکی ہتھیاروں کو چھوڑ کر پاکستان اور چائنا سے ہتھیار خریدیں؟ دیکھیں یہ بڑا ٹرکی کوسچن ہے، اس کا جواب ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن اگر پاکستان کامیاب ہو جاتا ہے اپنے طیارے انہیں دینے کی، یعنی جب تک ہمارے اوپر قرضہ چڑھا ہوا ہے، ہم نے اتنا پیسہ دینا ہے سعودی عرب کا، ہمارے اوپر ان کا قرضہ ہے اربوں ڈالر کا، تو اگر اس کے بدلے میں کچھ طیارے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں تو یہ ہوگا تو اچھا ہی، لیکن ہوگا کیسے؟ بھئی امریکنز اپنے طیاروں کے علاوہ اپنے گاہکوں کو کچھ اور خریدنے نہیں دیں گے، امریکن صرف اپنا ہتھیار خریدنے دیں گے۔ امریکہ کے ساتھ ان کے دفاعی معاہدے ہیں بڑے تگڑے سعودی عرب کے۔ یہ کہانی تو سنا دی خواجہ آصف نے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ بھارت نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ناظرین، بڑا ہی گھٹیا سٹیٹمنٹ آیا بھارت کی جب، بھارت نے کوئی ریاست نے نہیں دیا، ان کے تجزیہ کار بار بار یہ بات کر رہے ہیں۔ بھارتی تجزیہ کار کہتے ہیں جی جیسے وینزویلا کے صدر کو اٹھا کے لے گیا نا امریکہ، ویسے ہی ہم پاکستان سے عاصم منیر کو اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ کیوں؟ حلوہ خالہ جی کا وعدہ ہو گیا کہ یہاں سے اٹھا کر لے جاؤ گے عاصم منیر کو؟ ایسے نہیں ہوگا بھائی، پہلے اپنا جو ہے وہ جہازوں کا ملبہ اٹھا کے لے جاؤ جہاں جہاں پہ وہ گرا ہوا ہے، تو جہازوں کا ملبہ اٹھا لو۔ ہمیں پاکستان میں عاصم منیر صاحب کی سیاست میں مداخلت اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانے اور انسانی حقوق کی پامالیوں پہ بے شک ہمیں بہت تحفظات ہیں، بہت غصہ ہے، لیکن ہم یہاں کریں گے جو کرنا ہوگا پاکستان کے اندر، اور انشاءاللہ ہم یہاں پہ ہر اس آدمی کو سزا دیں گے جو آئین توڑے گا، جو غداری کرے گا۔ انڈیا ذرا جو ہے نا وہ اس معاملے سے باہر ہی رہے، تو آؤ گے اٹھا کے لے جاؤ گے، ہم آپ کو کہیں گے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو ایسے نہیں ہونا۔ ہم یہاں سزا دیں گے اس قوم کے ہر مجرم کو۔ ایک وقت آئے گا، یاد رکھیے گا، جتنے ڈکٹیٹر قبروں میں چلے گئے ہیں نا، ان کی قبروں کا بھی ٹرائل ہوگا۔ یہ قوم ایک دن جاگے گی اور یہ احتساب کرے گی اور انصاف مانگے گی، کیونکہ یہاں پہ 1 لاکھ آدمی کے قریب خون بہ چکا ہے، لگ بھگ 1 لاکھ پاکستانی اب قتل ہو چکے ہیں اب تک کی اطلاعات کے مطابق۔ جتنا آپ سارا دہشت گردی اور ان کی غلط پالیسیوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تو یہ سارے قتلوں کا بوجھ کس کے اوپر ہے؟ یہ ڈکٹیٹرز اور ان کی غلط پالیسیوں کے اوپر ہے۔ تو پاکستان میں انشاءاللہ ہر ظالم کا احتساب ہوگا، ایک دن سب ظالم انجام کو پہنچیں گے، مگر یہ سارا کچھ ہم پاکستانی خود کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، ٹرمپ کی نظریں اب گرین لینڈ پہ ہیں۔ یہ گرین لینڈ اب یہ زیادہ تر آئسی قسم کی زمین ہے، بہت یہاں پہ برف ہے، لیکن یہاں پہ بھی جیولوجیکل سرویز کچھ بتاتے ہیں کہ مال و دولت ہو سکتا ہے، لہذا ٹرمپ کی یہاں پہ نظریں کہتے ہیں دفاعی نقطہ نظر سے بہت امپورٹنٹ ہے۔
اب وہاں مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ ٹرمپ کیا یہ بھی کر دے گا. دیکھیں امریکنز کی پروفیشنلزم کو آپ کو ماننا پڑے گا ان کے فوجیوں کی. جب وہ ایبٹ آباد میں آئے نا تو ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا. وہ یہاں سے ایک ایسا زبردست آپریشن کر کے وہ اسامہ بن لادن کو اٹھا کر لے گئے. یہ بڑے لمبے عرصے تک فوجی ہمیں یہ کہتے رہے کہ جی وہ تو آیا ہی نہیں, اسامہ بن لادن یہاں تھا ہی نہیں, یہ تو سارا جھوٹ آپریشن ہے. پھر ایک دن ہم نے ان سے کہا کہ یار یہ بات تم لوگ خود کیوں نہیں کرتے کہ اسامہ بن لادن یہاں پہ نہیں تھا اور امریکہ نہیں اٹھا کر دے. ہمیں روزانہ کہہ دیتے ہو کہ جناب ہم یہ بات کریں, میڈیا کو روزانہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ذرائع سے خبر آئی, سیکورٹی ذرائع, اسامہ بن لادن نہیں تھا, یہ تھا وہ تھا. خود کہہ دو, خود انہوں نے کبھی نہیں کہا. تو پھر میڈیا کو بھی سمجھ آئی کہ نہیں اسامہ بن لادن کو ہی چک کر لے کے گئے ہیں وہ. تو انہوں نے بڑا پروفیشنل آپریشن کیا تھا ایبٹ آباد میں جہاں پاکستان کی ملٹری کی انسٹالیشنز ہیں. اب جب وینزویلا میں انہوں نے آپریشن کیا ہے تو 55 انہوں نے فوجی کمانڈو اور افسران ان کے مارے ہیں, کیوبا کے اور وینزویلا کے. امریکن فوجی اتنی تیاری کے ساتھ اتنے تگڑے ہو کے آئے تھے, ایک بھی امریکی فوجی نہیں مارا گیا. 55 کے مقابلے میں ایک بھی نہیں مارا گیا. حالانکہ یہ باہر سے آئے, الگ جگہ پہ آئے, وہاں پہ آ کے ان کے مرکز میں ان کے دل میں انہوں نے اٹیک کیا اور اٹیک کر کے اپنے مقاصد اچیو کیے اور وہاں سے واپس بھی چلے گئے. بڑا پروفیشنل آپریشن تھا. کوئی اور فورس مجھے نہیں لگتا دنیا میں ایسی ہے کسی کے پاس جو اس نوعیت کا, اس لیول کا آپریشن اس وقت کر سکے. امریکنز جو ہے وہ اس میں کافی آگے ہیں. ناظرین امریکہ نے روسی بحری جہاز بھی ضبط کر لیے ہیں اور وینزویلا کا جو تیل ہے اس پہ بھی اب امریکی اختیار ہے. یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہہ دیا کہ یہ تیل نکلے گا یہاں پہ اور استعمال کرے گا اس کو امریکہ. یعنی تیل وینزویلا کا اختیار امریکہ کا. ٹرمپ کے بیان کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں کچھ کمی بھی ہوئی ہے عالمی سطح پہ. اب یہ یہاں پہ جو ہے نا تیل کی پیداوار بڑھائیں گے اور امریکی کمپنیاں اس سے براہ راست فائدہ اٹھائیں گی اور وینزویلا کے اندر زیادہ رولا نہیں پڑے گا. جو رولا ڈالے گا وہ اس کو بھگتے گا بھی. اور انیشلی ایک گارنٹی کے طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مادورو جو ہے, نکولس مادورو جو سابق صدر ہے وینزویلا کا, وہ امریکہ کے پاس رہے گا. اس کے بیٹے نے وہ اسٹیٹمنٹ کیسا عجیب دیا. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ہم بہت مضبوط ہیں, ہم محفوظ ہاتھوں میں. یار آپ کے بیچ میں سے آ کے وہ آپ کے ابا جی کو اٹھا کے لے گئے, نمبر 1 آدمی جو وینزویلا کا ہے, تو آپ محفوظ ہاتھوں میں. وہ جب دل کرے جس کو مرضی اٹھا کے لے جائیں. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا بھی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, بار بار کر سکتے ہیں, کہیں پہ بھی کر سکتے ہیں. امریکہ نے 2 بحری جہاز بھی اپنے قبضے میں لیے اور مبینہ طور پہ یہ بحری جہاز رشین ہے اور یہ تیل لے کر جا رہے تھے. امریکہ کے مطابق یہ غیر قانونی تیل لے کر جا رہے تھے وینزویلا سے, تو انہوں نے وہ قبضے میں لے لیے. اب وہاں سے جو بھی نکلے گا امریکہ کی مرضی سے نکلے گا. پاکستانی وزیر دفاع نے ایک عجیب سٹیٹمنٹ دیا گیا. انہوں نے دعویٰ کیا کہ امریکہ اور وینزویلا کے معاملے پر ٹرمپ کی ناراضگی کے خطرے کو مول لیتے ہوئے پاکستان نے ایک واضح اور جرأت مندانہ موقف اختیار کیا ہے. ہم نے تو نہیں سنا. ہم نے تو جو سنا ہے وہ یہ تھا کہ صورتحال کے اوپر ہماری نظر ہے, اپنے شہریوں کی حفاظت ہماری ترجیح ہے, معاملہ امن و امان سے حل کیا جائے. انہوں نے تو کبھی نہیں کہا, کہیں نہیں کہا کہ جناب امریکہ نے غلط کیا, ایک اور ملک کے اندر گھس کے جا کے وہاں کارروائی ڈال دی. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ تو وہ پیوٹن بھی کر سکتا ہے جا کے یوکرین کے اندر. خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ پیوٹن جا کے یوکرین میں بھی یہ کر سکتا ہے. لیکن کیا پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے یا امریکہ کے اس قدم کی مذمت کی ہے؟ اگر تو کی ہے تو اسٹیٹمنٹ نکال کے ہمارے سامنے رکھیں, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے مذمت کی ہے اور امریکہ کی ناراضگی مول لی ہے. خواجہ آصف پاکستان کے میڈیا میں کوئی اور کہانی سناتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, پاکستان نے بڑا خطرہ مول لے لیا ہے, ہم نے بڑا موقف دے دیا ہے, اور وہ جو موقف ہے وہ جو انگریزی میں جاری ہوا ہے ادھر کوئی اور کہانی سنا رہے ہیں کہ ہم صورتحال کو دیکھ رہے ہیں, امن و امان سے رہے سارے. وہاں کہانی کوئی اور ہے, ادھر کہانی کوئی اور ہے. یہ اسی طرح کرتے ہیں. یہ باہر ملکوں میں جا کے کہتے ہیں عمران خان جو ہے وہ کٹر مذہبی آدمی ہے, یا پاکستان میں آ کے کہتے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے. اور یہ منافقت ان کی اب اس لیے پکڑی جاتی ہے, پہلے کام چل جاتا تھا, اب سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ پکڑ لیتے ہیں. اسی وجہ سے انہیں نیند نہیں آتی, اسی وجہ سے یہ پریشان ہے. وہ ڈی جی ایس پی آر نے کہا نا بیانیے کے اوپر, میں سن رہا تھا ان کا کلپ, وہ میں بار بار سنا, میں حیران ہو گیا کہ کتنا خوف اور کتنا اعصاب پہ سوار ہے ان کے سوشل میڈیا, کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ کیسے بیانیاں بناتے ہیں, وہ کر سکتا ہے کوئی.